मुबारक हो बेटी, आप 6 हफ्ते से हामला हैं। डॉक्टर को ज़बान से निकले हुए इन चंद सर्द, खुश्क और रस्मी अल्फाज ने किचन से लेकर हॉस्टल तक की सफ़र में बतूल की रूह पर जैसे तेज़ाब उंडेल दिया था। उसने एक नज़र सामने रखी सफ़ेद बेरूह लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स पर डाली और फिर डॉक्टर की हमदर्द मगर चुपते हुए संजीदा चेहरे को देखा। उसके जिस्म का तमाम खून जैसे एक ही सेकंड में निचोड़ लिया गया हो। चेहरे की रही सही जर्दी भी ख़त्म होकर बिल्कुल सफ़ेदी में तबदल गई थी। गर्दन की रगें तनाव की वजह से तन गई थीं और खुश्क होते हुए होंठ बुरी तरह लरसने लगे। ये बिल्कुल गलत है डॉक्टर साहब, ये नामुमकिन है, आप दोबारा देखें। किसी और की रिमोट मुझसे बदल गई होंगी। मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी तो शादी ही नहीं हुई। बतूल की आवाज़ में खौफनाक सरासेमगी, इनकार और हड़बड़ाहट थी। उसका दिल सीने में इतनी शिद्दत से धड़क रहा था जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसके हाथ की उंगलियां मेज़ के किनारे को इतनी सख्ती से भींच रही थीं कि नाखून सफ़ेद पड़ गए थे। डॉक्टर ने अपनी सुनहरी ऐनक उतारी, एक हल्की सी ठंडी बोझल आह भरी और हमदर्दी से सर हिलाया। बेटी, मैं तुम्हारी जहनी कैफियत और सदमा समझ सकती हूँ, लेकिन मेडिकल साइंस इस बात पर नहीं, हकायक पर चलती है। ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड दोनों 6 हफ्ते के हमल की तस्दीक कर रहे हैं। अगर तुम्हें फिर भी शक है या तुम अपने दिल को तसल्ली देना चाहती हो तो तुम शहर के किसी दूसरे इदारे या लेबॉर्ट्री से दोबारा टेस्ट करवा सकती हो, लेकिन हकीकत नहीं बदलेगी। बतूल ने कुछ और न सुना। उसके कानों में जैसे साएं साएं की खौफनाक आवाज़ें गूंजने लगी। वो बगैर कोई और लफ्ज़ बोले मेज़ पर पड़ी इस मनहूस रिपोर्ट को उठाए बगैर क्लिनिक की कुर्सी से उठी और ज़बरदस्ती कदम घसीटती हुई बाहर निकल गई। शहर की सड़क पर शदीद हब्स और गाड़ियों का शोर था, लेकिन बतूल का जहन बिल्कुल सुन हो चुका था। हॉस्टल वापस पहुंचने तक उसके कदम ज़मीन पर पड़ रहे थे या हवा में, उससे कुछ खबर नहीं थी। उसके अंदर एक खौफनाक खालीपन और गहरा साहता फैल रहा था। एक ऐसा भयानक सच जिसके सामने उसकी आबरू, उसकी तालीम, उसकी इज्जत और उसका पूरा मुस्तकबिल राख का ढेर बन चुका था। हॉस्टल की तंगो तारीख सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसकी टांगें शल होकर कपकपा रही थीं। वो लकड़ी की जंग आलूद और रेलिंग का सहारा लेते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी और साथ वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर पागलों की तरह दस्तक दी। दरवाज़ा सना ने खोला। बतूल को यूं भूत की तरह सफ़ेद चेहरे, बिखरे बालों और पटपटाती आंखों के साथ देखकर सना के चेहरे पर शदीद हैरत और तशवीश उभरी। बतूल, क्या हुआ तुझे? तू यूं हाँप क्यों रही हो? चेहरा यूं जर्द क्यों है, जैसे तूने अपनी मौत का फरिश्ता देख लिया हो? बतूल खामोशी से अंदर दाखिल हुई, अपने कांपते हुए हाथों से मरोड़ता हुआ टेस्ट का कागज़ निकालकर सना के सामने कर दिया। सना ने हैरत और उलझन से वो कागज़ खोला, चंद सतूर पढ़ी और इसकी आंखें फरते सदमे से फैल गईं। ये क्या है बतूल? ये किसकी रिपोर्ट्स है? सना ने हकलाते हुए बेयकीनी से पूछा। ये मेरी रिपोर्ट है सना। बतूल की आवाज़ हलक के अंदर ही घुट कर रह गई। डॉक्टर कह रही है कि मैं हामिला हूँ, 6 हफ्ते। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी अकल ठिकाने है? तुम्हारी तो अभी मंगनी भी नहीं हुई, शादी तो दूर की बात है। लैब वालों ने लाजमी कोई बहुत बड़ी गलती की होगी, तुम किसी और जगह से टेस्ट करवाओ। ऐसा गलत रिपोर्ट का होना बहुत आम है। सना ने घबरा कर उसके शाने झंझोड़ते हुए कहा। बतूल को बस इस तिनके का सहारा चाहिए। वो इस वक्त सना के साथ लेकर बाहर निकली और अगले 3 घंटों के अंदर शहर के 3 मुख्तलिफ मारूफ और महंगी लेबॉर्ट्रीज से दोबारा ब्लड टेस्ट करवाए, मगर वक्त का पहिया पीछे नहीं घूम सकता था। तीनों रिपोर्ट्स एक ही दिल दहला देने वाली सच्चाई का ऐलान कर रही थी। बतूल की दुनिया मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी थी। वो हॉस्टल के कमरे में बिस्तर पर ढेर हो गई और छत को घूरने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की बेआवाज़ लड़ी बह निकली। इस नाजायज़ हमल और बदनामी और इस अंधेरे के पीछे सिर्फ एक ही वजूद का हाथ था, एक ऐसा नाम जिससे वो अपने पूरे वजूद, अपनी रूह और अपने दिल की हर धड़कन के साथ नफरत करती थी। सुल्तान। सुल्तान चौधरी हशमत का इकलौता मगरूर सरफराज जाबिर और जुनूनी बेटा। बतूल का ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़िज़, तालीम याफ्ता मगर सीधे साधे ख़ानदानी पस मंज़र से था, लेकिन उनके ख़ानदान और चौधरी हशमत के ख़ानदान के दरमियान नस्लों पुरानी खूनी जागीरदाराना दुश्मनी चली आ रही थी। इस दुश्मनी ने दोनों तरफ की कई नौजवानों की बलियां ली, कई घर उजाड़ दिए थे। बतूल इन तमाम ख़ानदानी तनाज़ात से दूर शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी और एक पुरसुकून ज़िंदगी का ख्वाब देख रही थी, मगर तकदीर का खेल कुछ और ही था। साल भर पहले गांव में अपने चचा की शादी एक तकरीब के दौरान सुल्तान ने पहली बार बतूल को हवेली के सहन में गुजरते हुए देखा। वो सादगी, मासूमियत और बेबाक आंखों वाली लड़की सुल्तान के पत्थर जैसे दिल में उतरी नहीं, बल्कि एक तीर की तरह पैवस्त हो गई। उस दिन के बाद से सुल्तान के अक्ल, होश, रातों की नींदें और दिन का सुकून बर्बाद हो चुका था।
تھا۔ اس کے سر پر بطول کو حاصل کرنے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ سلطان نے اپنے باپ چودھری حشمت سے بات کی تھی کہ وہ بطول کا رشتہ مانگے، لیکن خاندانی دشمنی کی آگ میں جلتے ہوئے چودھری حشمت نے صاف انکار کر دیا اور سلطان کو سخت تنبیہ کی، مگر سلطان وہ انسان نہیں تھا جو نہ سننا جانتا ہو۔ اس نے اپنے باپ کی انا، خاندانی دشمنی، شرعی اور اخلاقی اقدار اور اپنی منمانی کی آگ میں اندھا ہو کر ایک بھیانک قدم اٹھایا۔ اس نے بطول کو اس کے ہاسٹل کے باہر سے اغوا کروایا اور اپنی ایک ویران جنگل کے قریب واقع قدیم حویلی میں قید کر دیا۔ اس قید کے 2 ہفتوں کے بعد سلطان نے بطول پر اپنے جنون، حقارت اور حاکمیت کا ننگا ناچ نچایا۔ وہ بطول کی چیخوں، التجاؤں اور زاریوں کو اپنے غرور اور جنون کے تلے رونتا رہا۔ وہ بطول سے کہتا تھا، تم میری ہو بطول، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، نہ تم خود نہ تمہارا خاندانی غرور۔ بطول کسی نہ کسی طرح اپنی جان پر کھیل کر ایک برسات کی رات حویلی کے پرانے روشن دان کی شیشے توڑ کر زخمی حالت میں اس کے چنگل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ وہ شہر آ کر ہاسٹل کی تاریکی میں چھپ گئی تھی تاکہ اپنی پڑھائی مکمل کر سکے، اپنے جسمانی اور ذہنی زخموں کو بھر سکے اور اس بھیانک ماضی کو ایک برا خواب سمجھ کر بھول جائے، لیکن تقدیر نے اس کے ساتھ سب سے بڑا مذاق کیا تھا۔ سلطان کی دی ہوئی اس بھیانک زخم کا نچوڑ، اس کی وحشیانہ درندگی کا ثبوت اب بطول کے وجود کے اندر اس کی کوکھ میں پل رہا تھا۔ میں اس بچے کو دنیا میں نہیں آنے دوں گی ثنا، بطول نے رات کی آخری پہر اپنے گالوں پر جمے آنسوؤں کو سختی سے پونچھتے ہوئے ایک لرزتی مگر پرعزم آواز میں کہا۔ یہ بچہ اس درندے، اس وحشی، اس اغواکار کی نشانی ہے۔ میں اپنی پوری زندگی اس گناہ اور ذلت کے بوجھ تلے گھسٹ گھسٹ کر نہیں رہ سکتی۔ میں صبح اپنے بچے کو ختم کروا دوں گی۔ ثنا نے اس کا برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر روکا۔ بطول، ایک بار پھر سوچ لو، یہ بہت بڑا قدم ہے۔ غیر قانونی کلینک سے حمل گرانا تمہاری اپنی جان کے لیے بھی جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اگر میری جان چلی جائے تو یہ میرے لیے اس ذلت کی زندگی سے 1000 گنا بہتر ہوگا ثنا، مگر میں سلطان کا خون اپنے اندر ایک دن بھی مزید نہیں پال سکتی۔ بطول نے حتمی اور آخری فیصلہ سنا دیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج گہرے سیاہ بوچھل بادلوں کی اوٹ میں طلوع ہوا۔ فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور ہبس تھی، جیسے آسمان بھی کسی بھیانک تباہی کا منتظر ہو۔ بطول ثنا کے ساتھ شہر کے ایک الگ تھلگ گمنام اور پرانے گائنیکالوجی کلینک کے باہر کھڑی تھی، اور اس کے کاندھے پر سوتی بیگ تھا اور ہاتھ میں وہ رپورٹس جنہیں اس نے رات بھر اپنی مٹھی میں بھیج کر چورا کر دیا تھا۔ اس کا پورا وجود اندرونی خوف سے کانپ رہا تھا، مگر دل میں سلطان سے نفرت کی آگ اتنی شدید تھی کہ اس نے اپنے کانپتے قدموں کو آگے بڑھایا۔ ابھی وہ کلینک کے مرکزی کردار کے پائیدان پر چڑھی ہی تھی کہ اچانک سڑک پر تیز رفتار گاڑیوں کے ٹائروں کی شدید کمپا دینے والی بھیانک چیخ ابھری۔ ایک کے بعد ایک 3 سیاہ شیشوں والی بم رینج روور گاڑیاں کلینک کے بالکل سامنے آ کر رکیں، جس سے سڑک کی دھول اڑا کر فضا میں پھیل گئی۔ گاڑیوں کے دروازے کھلنے کی آوازیں آئیں اور ان میں سے درجن بھر مسلح سیاہ لباس میں ملبوس کلاشنکوفیں سنبھالے گارڈز باہر نکل کر کلینک کے راستے پر پھیل گئے۔ تمام عام راہگیر اور مریض خوفزدہ ہو کر دیواروں سے جا لگے اور دکانوں کے شٹر گرنے لگے، اور پھر مرکزی گاڑی کا عقبی وزنی دروازہ کھٹکے سے کھلا۔ گاڑی کے اندر سے چودھری سلطان باہر اترا۔ سیاہ کاٹن کی شلوار قمیض، کاندھے پر رکھی قیمتی پشمانہ چادر، بکھری ہوئی سیاہ زلفیں اور سیاہ جنونی آنکھیں، اس کے وجیح اور مردانہ چہرے پر بلا کی سختی، غرور اور سرد مہری تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ایک تپتا ہوا جنون جل رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر ایک نظر سامنے کھڑی بطول پر ڈالی۔ بطول کا سانس جیسے سینے میں ہی جم کر رہ گیا ہو۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا اور اس کے قدم وہیں زمین پر مفلوج ہو گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بطول نے کانپتی ہوئی حلق میں اٹکی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں وحشت اور خوف تیرنے لگا۔ سلطان دھیمے، بھاری، نپے تلے اور ناقابل تسخیر قدم اٹھاتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا، اور اس کے قد و قامت کے سائے نے بطول کے وجود کو ڈھانپ لیا۔ اس کے وجود سے سندل مہنگے فرینچ پرفیوم اور شدید تمباکو کی ایک گھنی خوشبو آ رہی تھی، جس نے ماحول کو اپنے گھیراؤ میں لے لیا۔ تم سے ملنے آیا ہوں بطول، سلطان کی گہری روبدار اور حاکمانہ آواز فضا میں گونجی۔ مجھے اپنے ذرائع سے خبر ملی تھی کہ میری امانت، میرا وارث، شہر کے اس گھٹیا گمنام کلینک میں لایا گیا ہے۔ بطول کا رنگ زرد سے بدل کر کاغذی سفید ہو گیا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ دور رہو مجھ سے۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی، مجھے اغوا کیا، میری عزت پامال کی۔ اب تم مجھ سے اور کیا چاہتے ہو؟ مجھے چین سے جینے کیوں نہیں دیتے؟ کیا میری روح نچوڑ کر بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا؟
بطول نے چیختے ہوئے اپنے ہاتھ میں تھامی رپورٹوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سلطان نے ایک لمحے کے لیے اپنی سیاہ آنکھوں کا زاویہ بدلا۔ اس نے بغیر کوئی اور لفظ بولے اپنے لمبے، مضبوط اور گرم ہاتھ کو آگے بڑھایا اور بطول کی نازک کلائی کو اپنے فولادی گرفت میں جکڑ لیا۔ بطول نے شدید مزاحمت کی، اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے اپنا پورا وجود جھنجھوڑ دیا، مگر سلطان کی گرفت میں کوئی جنبش نہ آئی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے بطول کی بھینچی ہوئی مٹھی میں سے وہ ٹیسٹ رپورٹس چھین لی۔ سلطان نے کاغذات کھولے۔ جیسے ہی اس کی تیز گہری نگاہیں حمل مثبت کی سطر پر پڑیں، اس کے چہرے کی سخت حاکمانہ لکیریں ایک سیکنڈ کے لیے ساکت ہوئیں۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت، ایک اندیکھا صدمہ اور پھر ایک شدید جنونی اور فاتحانہ چمک ابھری۔ تو میرا وارث تمہاری کوکھ میں پل رہا ہے؟ سلطان نے مدھم مگر برف سے زیادہ ٹھنڈے اور خونی لہجے میں پوچھا۔ وہ تمہارا کچھ نہیں ہے، بطول نے روتے ہوئے غصے اور حقارت سے چیخ کر کہا۔ وہ کوئی وارث نہیں، وہ ایک حادثہ ہے، ایک ناپاک یادگار ہے تمہاری درندگی کی۔ میں اسے ختم کرنے آئی تھی، میں اسے ختم کر کے رہوں گی، تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ سلطان کی آنکھوں میں ایک دم خونی شعلے بھڑک اٹھے۔ اس کی گرفت بطول کی کلائی پر اتنی شدید ہوئی کہ بطول کے منہ سے درد کی کرہ نکل گئی۔ اپنی زبان سنبھالو بطول، سلطان نے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر دانت پیس کر پھنکارتے ہوئے کہا۔ یہ صرف تمہارا جسم نہیں ہے، اب اس کے اندر چودھری سلطان کا خون دوڑ رہا ہے۔ تم اس بچے کو ایک بال بھی تم بیکا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے اس بچے کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی تو میں اس پورے شہر کو آگ لگا دوں گا اور تمہاری اس دوست کا وجود بھی مٹا دوں گا۔ مجھے ہاتھ چھوڑو ثنا، مدد کرو۔ بطول نے بے بسی سے اپنے دوست کو پکارا، مگر ثنا کلاشنکوف برادر گارڈز کی موجودگی اور سلطان کے خوف روب سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ چکی تھی۔ سلطان نے بطول کو کسی تنکے کی طرح اٹھایا اور زبردستی اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر دھکیل دیا۔ اس نے خود بھی اندر بیٹھ کر گاڑی کا وزنی دروازہ بند کر دیا۔ حویلی چلو، سلطان نے ڈرائیور کو حکم دیا اور گاڑیاں تیز رفتاری سے غرا کر گاؤں کی طرف دوڑنے لگیں۔ گاڑی شاہراہوں کو چیرتی ہوئی شہر کی حدود سے باہر نکل کر چودھریوں کی عظیم الشان اور قدیم حویلی کے پرشکوہ لوہے کے بھانک کے پھاٹک کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ وہی حویلی تھی جہاں سے بطول بھاگ کر نکلی تھی اور آج وہ دوبارہ اسی جال میں قید ہو چکی تھی۔ سلطان نے گاڑی سے اتر کر خود بطول کو باہر نکالا اور اسے زبردستی اوپر والی منزل کے سب سے بڑے پرتعیش اور شاہانہ بیڈ روم میں لے آیا۔ اس کمرے میں ہر سہولت موجود تھے، نرم شاہی بستر، گراں قدر قالین، ایئر کنڈیشنر اور پھلوں سے سجے ہوئے تھال، مگر بطول کے لیے یہ جگہ کسی جہنم کے قید خانے سے کم نہ تھی۔ سلطان نے اسے بستر پر دھکیلا اور روم لاک کر کے چابی اپنی جیب میں ڈال دی۔ آج کے بعد تم اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ تمہاری دیکھ بھال کے لیے حویلی کی سب سے پرانی ملازمہ کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ بہترین ڈاکٹرز روزانہ تمہارا معائنہ کریں گے۔ تمہیں جو چاہے ملے گا، لیکن تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ سلطان نے سرد لہجے میں فیصلہ سنایا۔ بطول بستر پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تم انسان نہیں ہو سلطان، تم ایک درندے ہو۔ تم مجھ سے انتقام لے رہے ہو نا؟ تم اپنے باپ کی دشمنی کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، تم صرف اپنی انا کی تسکین چاہتے ہو۔ سلطان جو دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے مڑ کر بطول کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب و غریب سایہ لہرایا، ایک ایسا سایہ جس میں درد، حسرت اور ایک لا حاصل جنون پنہاں تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے واپس آیا اور بطول کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے لمبے داغدار ہاتھوں سے بطول کے روتے ہوئے بھیگے ہوئے چہرے کو چھونے کی کوشش کی، مگر بطول نے جھٹکے سے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ سلطان کے ہونٹوں پر ایک تلخ اور دردناک مسکراہٹ ابھری۔ تم سچ کہتی ہو بطول، میں شروعات میں اپنی انا اور اپنے باپ کی دشمنی کے زوم میں تمہارے پاس آیا تھا۔ میں تمہیں اپنے قدموں میں جھکانا چاہتا تھا تاکہ تمہارا باپ کا غرور خاک میں ملسا لا سکوں۔ سلطان نے گہرا اور بھیگا ہوا سانس لیا۔ مگر خدا کی قسم، جب میں نے پہلی بار تمہیں قریب سے دیکھا، تمہاری معصومیت اور پاکیزگی کو چھوا، میں خود اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا۔ میں تم سے نفرت کرنے نکلا تھا، مگر تم سے عشق کر بیٹھا۔ بطول نے حقارت سے اسے دیکھا۔ عشق؟ تم اس بدسلوکی، اس اغوا، اس زبردستی اور اس قید کو عشق کہتے ہو سلطان؟ تم نے میری روح کو زخمی کر دیا، میری عزت کی دھجیاں بکھیر دیں، اور اب کہتے ہو تمہیں مجھ سے عشق ہے۔ تمہاری اس وحشیانہ محبت پر مجھے صرف اور صرف گھن آتی ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں ایک شدید درد لہرایا۔ اس نے اپنے لہجے کو سخت رکھا۔ تم چاہے مجھ سے کتنی بھی نفرت کر لو بطول، مگر حقیقت نہیں بدلے گی۔ تم میری ہو اور اب تمہارے اندر میرا بچہ پل رہا ہے۔ میں تم دونوں کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، چاہے مجھے اپنے ہی باپ کے سامنے کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ یہ کہہ کر سلطان اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دن گزرتے گئے۔ بطول اس پرتعیش قید خانے میں دن کاٹ رہی تھی۔ سلطان روزانہ رات کو آتا، خاموشی سے صوفے پر بیٹھ جاتا، گھٹنوں کے بل بطول کو
सोते हुए यह उदास चेहरे को देखता रहता। वो इसके खाने पीने का खुद ख्याल रखता, डॉक्टर्स की हदायत पर अमल करवाता, मगर इन दोनों के दरमियान नफरत की एक ऐसी दीवार कायम थी जिससे गिराना नामुमकिन दिखाई देता था। हवेली का माहौल रोज़ बरोज़ बोझल और जहर आलूद होता जा रहा था। उसकी सबसे बड़ी वजह चौधरी हशमत सुल्तान का बाप था। चौधरी हशमत एक इंतहाई संग दिल, रवायती और मगरूर जगीरदार था। जब उसे मालूम हुआ कि उसका अकलौता बेटा सुल्तान उसकी जानी दुश्मन की बेटी को न सिर्फ हवेली में ले आया है बल्कि उसे अपने वारिस की मां बनाने जा रहा है, तो उसके अंदर गुस्से का तूफान बरपा हो गया। एक दोपहर जब सुल्तान हवेली से बाहर किसी कारोबारी सिलसिले में गया हुआ था, चौधरी हशमत अपने दाएं हाथ के गुंडे के साथ बतूल के कमरे में दाखिल हुआ। बतूल ने संगदिल बूढ़े को देखा तो उसके वजूद में खौफ की लहर दौड़ गई। तो तुम हो वो मनहूस लड़की जिसने मेरे शेर जैसे बेटे पर ऐसा जादू कर दिया कि वो अपने बाप और ख़ानदान की ख़ानदानी गैरत को भूल चुका है। चौधरी हशमत ने अपनी छड़ी ज़मीन पर मारते हुए कड़कदार और जहर आलूद आवाज़ में कहा। बतूल ने अपनी हिम्मत मुस्तमे की और नज़रें उठाकर देखा। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई चौधरी साहब, अपने बेटे से कहें कि मुझे आज़ाद करें। मैं आपके जहरीले ख़ानदान का हिस्सा नहीं बनना चाहती। चौधरी हशमत ने हकारत से कहा लगाया, तुम हमारे ख़ानदान का हिस्सा बन भी नहीं सकती। तुम्हारी और तुम्हारे बाप की नस्लें हमारे दुश्मन हैं। मैं अपनी हवेली में अपने पोते की शक्ल में एक दुश्मन का खून हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। सुल्तान तो अंधा हो चुका है लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। चौधरी हशमत ने एक पुरएतमाद गुंडे को इशारा किया। गुंडे ने अपनी जेब से एक जहरीली दवा की शीशी निकाली और आगे बढ़ा। इसे ये जहर पिला दो, ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। सुल्तान जब वापस आएगा तो उसे यही लगेगा कि इसका बच्चा खुद बखुद ज़ाया हो गया। चौधरी हशमत ने बेरहमी से हुक्म दिया। बतूल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पीछे हटी और दीवार से जा लगी। नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करो, ये जहर मुझे मत दो। गुंडे ने आगे बढ़कर बतूल का ज़बरदस्ती गला घोंटकर दवा पिलाने की कोशिश की ही थी कि अचानक कमरे का वज़नी दरवाज़ा एक भयानक धमाके से खुला। अगर किसी ने इस लड़की को हाथ भी लगाया तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। सुल्तान की धाड़ से पूरा कमरा और हवेली की छत लरज़ उठी। सुल्तान, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और आंखों में खूनी वहशत थी, हांफता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में उसकी ब्रांडेड पिस्टल चमक रही थी। सुल्तान ने एक सेकंड में आगे बढ़कर इस गुंडे की गर्दन जकड़ी और उसे उठाकर दीवार पर दे मारा। गुंडे के मुंह से खून का फव्वारा छूटा और वो ज़मीन पर ढेर हो गया। चौधरी हशमत ने गुस्से से चीख कर कहा, सुल्तान, ये तुम क्या कर रहे हो? एक दुश्मन की बेटी के लिए अपने ही बाप के बंदे पर हाथ उठा रहे हो। सुल्तान ने अपनी पिस्टल का रुख सीधा अपने बाप के सीने की तरफ कर दिया। उसके हाथ से ज़रा बराबर कपकपी नहीं थी। सुन ले चौधरी हशमत साहब, सुल्तान ने दांत पीस कर जहर में बुझे लहजे में कहा, ये लड़की और उसके पेट में पलने वाला बच्चा मेरी ज़िंदगी है। अगर आपने या आपकी किसी बंदे ने आपकी तरफ मैली आँख से भी देखा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं। मैं इस हवेली को शोलों की नज़र कर दूंगा। चौधरी हशमत सदमे और ज़िल्लत से लाल पीला हो गया। उसने अपने बेटे की आंखों में वो जुनून देखा जो अब किसी के काबू में नहीं था। तुमने अपने बाप को एक दुश्मन की बेटी के लिए ठुकरा दिया सुल्तान। इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। चौधरी हशमत धमकी दी और पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। सुल्तान ने अपनी पिस्टल जेब में डाली और बतूल की बढ़ा। बतूल पूरा वजूद कांप रहा था। सुल्तान ने साथ नरमी से अपने मजबूत बाजुओं में उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। तुम ठीक हो बतूल? उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? सुल्तान की आवाज़ में अब वही जनूनी हाकमियत नहीं थी बल्कि एक शदीद फिक्र, तड़प और खौफ था। बतूल ने उसके सुर्ख और गुस्से से दबते चेहरे को देखा। उसने पहली बार सुल्तान की आंखों में अपने लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए एक सच्चे और बेपनाह तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देखा, मगर इसका दिल अभी भी ज़ख्मी था। तुम अपने ही बाप से लड़ रहे हो सुल्तान। ये जंग तुम्हें और मुझे दोनों को मार डालेगी, बतूल ने सिसकी भरकर कहा। सुल्तान ने उसके सर पर हाथ रखा और मध्यम आवाज़ में बोला, अगर तुम्हें और अपने बच्चे को बचाने के लिए मुझे इस पूरी दुनिया से लड़ना पड़े तो मैं मुस्कुराकर ये जंग लड़ूंगा बतूल। जून की एक स्याह और हबिसज़दा रात थी। आसमान पर घने स्याह बादल छाए हुए थे और बिजली की कड़क फिजा में खौफ पैदा कर रही थी। हवेली में अजीब सी पुरस्कार खामोशी और घुटन छाई हुई थी। एक ऐसा सुकूत जो किसी बड़े तूफान की पेशनगोई कर रहा था। बतूल अपने कमरे के बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके हाथ बेसाख्ता अपने पेट पर जमे हुए थे जहाँ बच्चे की हल्की सी हरकत महसूस हो रही थी। उसका दिल किसी अनदेखे खौफ से बैठ रहा था। कमरे के बाहर एक गैलरी में सुल्तान खुद अपनी पिस्टल संभाले पहरा दे रहा था। उसने अपने तमाम वफादार गार्ड्स को हवेली के बैरूनी हिस्सों पर तैनात कर रखा था, क्योंकि इससे मालूम था कि उसका बाप चौधरी हशमत इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था।
رات کے 2 بجے اچانک حویلی کے مین گیٹ کی طرف سے گولیوں کی شدید اور بھیانک تھرتھرا گونجی۔ ٹھا ٹھا اور ٹھا، بجلی کی کڑک کے ساتھ ساتھ گولیوں کی دھماکوں نے حویلی کی خاموشی کے پرخچے اڑا دیے۔ چیخ و پکار اور آہوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ چودھری حشمت نے اپنی انا اور خاندانی بدلے کی آگ میں اندھا ہو کر پڑوسی گاؤں کے کرائے کے قاتلوں اور اپنے خاندان دشمنوں کے ساتھ مل کر حویلی پر حملہ کروا دیا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، بطول اور اس کے بچے کو ختم کرنا اور سلطان کو سبق سکھانا۔ بطول خوفزدہ ہو کر بستر سے اٹھا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ باہر گیلری میں شدید جنگ چھڑ چکی تھی۔ سلطان کے چند وفادار گارڈز ایک ایک کر کے زمین پر گر رہے تھے۔ سلطان ایک شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑا تھا اور اپنی خودکار رائفل سے حملہ آوروں پر اندھا دھند گولیاں برسا رہا تھا۔ اس کا سیاہ لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور اس کے چہرے پر گولیوں کے بارود اور پسینہ جم چکا تھا۔ سلطان! بطول نے کمرے کا دروازہ کھول کر چیخ کر پکارا۔ سلطان نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اندر جاؤ بطول، دروازہ اندر سے لاک کر لو، اسی نے اسی طرف دھاڑ کر کہا۔ مگر اس سے پہلے کہ بطول واپس ہٹتے 3 مسلح حملہ آور اور گیلری کی سیڑھیاں پھندا کر اوپر آ گئے تھے۔ ان کی نیت صاف تھی، وہ سیدھا بطول پر نشانہ لے رہے تھے۔ نہیں! سلطان کی چیخ فضا میں گونجی اور اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بطول اور حملہ آوروں کے درمیان چھلانگ لگا دی۔ ٹھا ٹھا، گولیوں کی 3 بھیانک دھماکے ہوئے۔ سلطان کا وجود ہوا میں ساکت ہوا۔ گولیاں اس کے سینے اور پیٹھ کو چیرتی ہوئی پار ہو گئیں۔ اس کے منہ سے خون کی ایک شدید دھار نکلی، لیکن اس کے باوجود اس نے گرنے سے پہلے اپنی رائفل کا پورا میگزین ان تینوں حملہ آوروں کے سینوں میں اتار دیا تھا۔ وہ تینوں چیختے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے جا گرے۔ سلطان! بطول کے منہ سے ایک ایسی دل سوز چیز نکلی جس نے پوری حویلی کی فضا کو چاک کر دیا۔ وہ اپنے تمام تر خوف اور بغض، نفرت اور ماضی کی تلخ تجربات کو بھول کر سلطان کے خون میں لت پت وجود کی طرف بھاگی۔ سلطان گھٹنوں کے بل زمین پر گرا اور اس کے سینے اور پیٹھ سے سرخ اور گرم خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا جو قالین کو سرخ کر رہا تھا۔ بطول نے روتے ہوئے جنونی انداز میں اس کا بھاری سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ سلطان! نہیں! آنکھیں کھولو سلطان، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ بطول کے آنسو سلطان کے خون آلود چہرے پر گرنے لگے۔ اس کے ہاتھ سلطان کے خون سے بھر گئے۔ حویلی کے نیچے باقی حملہ آور اور چودھری حشمت سلطان کی خونی جدوجہد اور حملہ آوروں کی لاشیں دیکھ کر خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ حویلی میں ایک بار پھر سے سکتی ہوئی خاموشی چھا گئی۔ سلطان نے بڑی مشکل، شدید تکلیف اور جدوجہد کے ساتھ اپنی بوجھل دھندلی ہوتی آنکھیں کھولیں۔ ان کی سیاہ آنکھوں کی وہ خوفناک اور وحشیانہ چمک اب ایک ابدی نیند اور سکون کی دھند میں گم ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہی بطول جو اس سے شدید نفرت کرتی تھی، جو اس سے دور بھاگتی تھی، آج اس کے لیے جنونی انداز میں رو رہی تھی، اس کے چہرے کو چوم رہی تھی اور اسے پکار رہی تھی۔ سلطان کے خون سے لت پت ہونٹوں پر ایک انتہائی دردناک مگر بے پناہ پر مسرت اور شکر گزار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی آخری سانسیں جمع کرتے ہوئے اپنا کپکپاتا اور خون آلود ہاتھ اٹھایا اور بطول کے پیٹ پر، جہاں اس کا وارث سانس لے رہا تھا، نہایت محترم اور نرمی سے کہا، انا سے کیا، مگر یقین کرو بطول، اس پتھر دل سلطان کا ہر دھڑکتا احساس صرف تمہارے قدموں کی دھول تھا۔ سلطان نے رک رک کر شدید درد کے ساتھ بولنا شروع کیا۔ بطول نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور ہچکیوں سے رو پڑی۔ سلطان! خدارا باتیں مت کرو، میں تمہیں اسپتال لے کر جاؤں گی، تم بچ جاؤ گے۔ سلطان نے ہلکا سا سر نفی میں ہلایا۔ میں نے تمہیں جتنی شدت سے چاہا، شاید کوئی انسان اپنی زندگی سے بھی اتنی محبت نہ کرتا ہو۔ اس نے ایک طویل اور تکلیف دہ سانس لیا۔ اس کے جگر سے خون کا گھونٹ باہر آیا۔ اس نے آخری بار اپنی پوری قوت جمع کی، بطول کی آنکھوں میں سیدھا جھانکا اور ایک وصیت، ایک التجا کے لہجے میں جذباتی ہو کر بولا، اسے اس حویلی کے جھوٹے تکبر، جائیداد کی ہوس اور دشمنی کی اس کالی آگ سے بہت دور رکھنا بطول۔ سلطان کا لہجہ مزید بھیگ گیا۔ اسے بتانا کہ اس کا باپ کوئی درندہ یا اغوا کار نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ہارا ہوا عاشق تھا جس نے صرف اپنا وہ حق مانگا تھا جو خدا نے اس کے نام کیا۔ میری اس قربانی کو ضائع مت ہونے دینا، اور اس بچے کی معصوم آنکھوں میں وہ نفرت مت آنے دینا جو میرے اور تمہارے باپ کی نسلیں کھا گئی۔ بطول نے جنونی انداز میں اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں سلطان، میں وعدہ کرتی ہوں، تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ سلطان نے آخری بار مسکرا کر بطول کے رخسار کو چھوا۔ مجھے معاف کر دینا بطول، میں تمہیں اس دنیا میں کوئی خوشی نہ دے سکا، مگر اب تم آزاد ہو۔ سلطان کا پورا جسم ایک شدید جھرجھری لے کر بالکل ساکت ہو گیا۔ اس کی گرفت بطول کے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑ گئی اور زمین پر ڈھلک گئی اور اس کا سر ایک جھٹکے سے بطول کے کاندھے پر گر گیا۔ سلطان! سلطان نہیں!
بطول کے انبن اور بین حویلی کی تاریک چھت سے ٹکرا کر گونجنے لگے۔ اسے سلطان کے بے جان خون آلود چہرے کو چوما، اس سے بار بار جھنجھوڑا، مگر سلطان اب ان تمام زمینی زنجیروں، خاندانی دشمنیوں اور درد سے آزاد ہو کر اس جہان میں جا چکا تھا جہاں صرف سکون تھا۔ حویلی کے بیرونی دروازے پر چودھری حشمت اپنی شکست خوردہ انا اور اپنے ہی بجھائے ہوئے کانٹوں پر کھڑا رو رہا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے بغض نے آج اس کے اپنے ہی جگر گوشے اور اس کے اکلوتے بیٹے کو سہاگ اجاڑ دیا تھا، اور سلطان مر کر بھی بطول کے وجود کے اندر اپنی محبت کا وہ ناقابل تسخیر نشان چھوڑ گیا جسے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دشمنی اور کوئی نفرت کبھی نہیں مٹا سکتی تھی۔ سلطان کا بے جان وجود بطول کی گود میں ساکت ہو چکا۔ حویلی کے در و دیوار پر چھائی سائیں سائیں کرتی خاموشی کو صرف بطول کی سسکیاں اور باہر برستی بارش کے قطرے توڑ رہے تھے۔ خون کے سرخ دھبے قالین پر پھیل کر سلطان کے حتمی سفر کی داستان سنا رہے تھے۔ بطول نے سلطان کے بے حس و حرکت چہرے پر جھک کر اس کی بکھری زلفوں کو سمیٹا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے گرم آنسو سلطان کے ٹھنڈے پڑتے رخسار پر گر رہے تھے۔ وہی سلطان جس کے نام سے وہ کانپتی تھی، جس کی آمد پر اس کا سانس رکنے لگتا تھا، آج وہ اس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دے چکا تھا۔ اس نفرت کی جگہ کوئی جو سالوں سے بطول کے دل میں جڑ چکی تھی، ایک عجیب تلخ اور غمزدہ احترام نے لے لی تھی۔ حویلی کی سیڑھیوں پر بوجھل قدموں کی آواز ابھری۔ چودھری حشمت نے اپنے ہتھیار پھینک کر بدحواس حالت میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرے پر اپنے ہی کیے کے خوفناک حضارت اور نظامت کے اثرات نمایاں تھے۔ جب اس کی نگاہیں اپنے اکلوتے بیٹے کے خون میں لت پت وجود پر پڑی تو وہ دھپ سے زمین پر گر گیا۔ سلطان، میری شیر بیٹی! چودھری حشمت کی حلق سے ایک ایسی بھیانک چیخ نکلی جس نے حویلی کی سکوت کو تار تار کر دیا۔ وہ گھسیٹتا ہوا سلطان کی لاش کے قریب آیا اور اس کے بے جان ہاتھوں کو چومنے لگا۔ مجھے معاف کر دے سلطان، میں نے اپنی انا اور بدلے کی آگ میں ہی اپنا ہی گھونسلہ جلا دیا، میں تباہ ہو گیا سلطان۔ بطول نے ایک سرد اور نفرت انگیز نگاہ اس روتے ہوئے بوڑھے پر ڈالی۔ اب رونے سے کیا ہوتا ہے چودھری صاحب؟ بطول کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی اور بوجھل تھی۔ آپ کی خاندانی غیرت، آپ کا بغض اور آپ کی انا جیت گئی۔ آپ نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیٹے کا خون بہا دیا۔ اب اس لاش کے سامنے رو کر اپنے گناہ نہیں دھو سکتے۔ چودھری حشمت نے روتے ہوئے بطول کی طرف دیکھا۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا۔ سلطان سچ کہتا تھا، وہ تم سے سچی محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنی جان دے کر ثابت کر دیا کہ وہ تم سے اور اپنے آنے والے بچے سے کتنا پیار کرتا تھا۔ خدا را اس حویلی کو چھوڑ کر مت جاؤ، یہ بچہ چودھریوں کا وارث ہے۔ بطول نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں ایک پختہ اور ناقابل تسخیر عزم تھا۔ یہ بچہ کسی چودھری کا وارث نہیں بنے گا، بطول نے دو ٹوک اور سخت لہجے میں کہا۔ سلطان نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس بچے کو اس حویلی کے زہریلے ماحول، جائیداد کے ہوس اور خاندانی دشمنیوں سے دور رکھوں۔ میں سلطان کی آخری وصیت کو پورا کروں گی۔ یہ بچہ صرف اپنے باپ کی محبت کی نشانی بنے گا، آپ کی اس خونی جاگیر کا حصہ نہیں۔ بطول نے سلطان کی پشمینہ چادر اٹھا کر اپنے شانوں پر ڈالی اور بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے اس کے خونے کمرے اور حویلی سے باہر نکل گئی۔ سلطان کی موت کے بعد بطول نے اپنی پرانی دنیا، ہاسٹل، رشتہ داروں اور جاگیردارانہ ماحول کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ وہ ثنا کی مدد سے ایک دوسرے دور افتاد شہر کے ایک چھوٹے سے پرسکون محلے میں جا بسی۔ وہاں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے اور اس کا ماضی کیا تھا اور وہ کس دردناک طوفان سے گزر کر آئی ہے۔ دن گزرتے گئے اور مہینے بھی۔ بطول نے ایک مقامی اسکول میں تدریس کی ملازمت اختیار کی۔ وہ صبح بچیوں کو پڑھاتی اور شام کو اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر سلطان کی دی ہوئی چادر کو اپنے گرد سمیٹ کر گھنٹوں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی۔ اس کے وجود کے اندر پلتا ہوا بچہ اب دن بدن بڑا ہو رہا تھا۔ وہ بچہ جو کبھی اس کے لیے ایک بھیانک حادثہ اور گناہ کی نشانی تھا، اب اس کے لیے سلطان کا آخری روپ، اس کی محبت کا عکس اور اس کی زندگی کا واحد وہ مقصد تھا۔ جب بھی بچہ اس کے اندر حرکت کرتا، بطول کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ جاتے اور وہ دل ہی دل میں سلطان سے باتیں کرنے لگتی۔ سلطان، تم جہاں بھی ہو، دیکھو تمہاری امانت میرے اندر سانس لے رہی ہے۔ کاش تم یہاں ہوتے، کاش تم اپنی انا کو چھوڑ کر پہلے ہی یہ محبت دکھاتے تو آج ہماری دنیا کچھ اور ہوتی۔ 9ویں مہینے کے آخری دنوں میں ایک سرد اور برسات والی رات کو بطول کو شدید درد محسوس ہوا تو ثنا جو ہر قدم اس کے ساتھ تھی اسے فوراً قریب کے سرکاری ہسپتال لے کر گئی۔
لیبر روم کی سسکتی اور درد سے بھری فضا میں جہاں بطول کی چیخیں گونج رہی تھی، رات کے ٹھیک 3 بجے ایک معصوم اور ننھے بچے کی رونینی کی آواز سنائی دی۔ مبارک ہو بطول، بیٹا ہوا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر بطول کی گود میں دیا۔ بطول نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس ننھے وجود کو تھاما۔ بچے کی سیاہ بکھری زلفیں، لمبی پلکیں اور چہرے کی بناوٹ بالکل سلطان جیسی تھی۔ وہی سیاہ گہری آنکھیں جن میں ایک عجیب سا سکون اور جاذبیت تھی۔ بطول نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ ایک نئی شروعات اور سلطان کی یاد کے تھے۔ میں تمہارا نام سلطان رکھوں گا، میں تمہارا نام سلطان رکھوں گی، بطول نے بچے کے ننھے سی پیشانی پر اپنے بھیگے ہوئے ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ تم سلطان کا وہ روپ جو نفرت سے پاک ہے، جو صرف محبت اور تحفظ دینا جانتا ہے۔ سال گزرتے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھرتے گئے، مگر ان کے نشان باقی رہے۔ ننھا سلطان اب 5 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ ایک انتہائی ذہین، معصوم اور خوبصورت بچہ تھا، جس کی آنکھوں میں اپنے باپ کا وہی روب اور گہری چمک تھی، مگر اس کا مزاج نرم اور محبت سے بھرا تھا۔ بطول نے اسے کبھی اپنے ماضی کی بھیانک حقیقتوں کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اس نے بچے کو صرف یہی بتایا کہ اس کا باپ ایک بہت بہادر اور دلیر انسان تھا جو ان کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک شام جب سورج کا سنہری افق ڈوب رہا تھا، ننھا سلطان صحن میں کھلونا گاڑی سے کھیل رہا تھا۔ بطول کرسی پر بیٹھی سلطان کی وہی پرانی پشمینہ چادر میں لیٹی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک گلی کے موڑ پر ایک بڑی سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک بوڑھا لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا انسان باہر آیا۔ یہ چودھری حشمت تھا۔ سالوں کی ندامت، بیٹے کے غم اور تنہائی نے اس کے طاقتور جاگیردار کو وقت سے پہلے بوڑھا اور اپاہج کر دیا۔ اس کی آنکھوں کا وہ فرعونی چمک ختم ہو چکی اور اب وہاں صرف پچھتاوا اور التجا تھی۔ چودھری حشمت نے دھیمے قدموں سے صحن کے دروازے میں قدم رکھا۔ اس کی نگاہیں جب صحن میں کھیلتی ہوئی ننھے سلطان پر پڑی، جو بالکل اس کے مرحوم بیٹے سلطان کا بچپن لگ رہا تھا، تو اس کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ کر گر گئی۔ سلطان! چودھری حشمت کے منہ سے بے ساختہ نعرہ نکلا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا اور اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ ننھا سلطان کھیلنے سے رکا اور حیرت سے اپنے بوڑھے دادا کو دیکھنے لگا۔ اس نے مڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی، یہ دادا سائی ہیں؟ بطول کرسی سے اٹھی اور اس کا چہرہ سنجیدہ اور باوقار تھا۔ اس نے چند لمحات کے لیے چودھری حشمت کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ چودھری حشمت نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بطول، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہاری زندگی برباد کی، اپنے بیٹے کو مار ڈالا۔ اب میری زندگی چند دن باقی ہے۔ خدا را مجھے اپنے پوتے کو ایک بار سینے سے لگانے دو۔ میں اپنی تمام تر جائیداد، حویلی اور جاگیر اس کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ اسے واپس حویلی لے چلو۔ بطول آہستہ آہستہ چلتی ہوئی چودھری حشمت کے قریب آئی اور ننھے سلطان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ چودھری صاحب، بطول کی آواز میں کوئی غصہ نہیں تھا، صرف ایک گہرا سکون تھا۔ آپ کا یہ پوتا آپ کو معاف کرتا ہے اور میں بھی آپ کو معاف کرتی ہوں۔ آپ جب چاہیں آ کر اسے دیکھ سکتے ہیں، اس سے پیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ بچہ اس خونی جاگیر اور حویلی میں کبھی واپس نہیں جائے گا۔ بطول نے ننھے سلطان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سلطان نے اپنی جان دے کر اس بچے کو اس حویلی کے زہر سے بچایا۔ یہ بچہ یہاں اس سادگی، محبت اور سکون کے ماحول میں بڑا ہوگا، جہاں نہ کوئی دشمنی ہے اور نہ ہی کوئی جھوٹا غرور۔ یہی سلطان کی آخری خواہش تھی اور یہی اس کی سچی میراث ہے۔ چودھری حشمت نے روتی ہوئی سر جھکا لیا اور ننھے سلطان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ سلطان نے مر کر بھی اپنے باپ کی انا کو شکست دے دی تھی اور محبت کی فتح ہوئی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ چودھری حشمت کچھ دیر اپنے پوتے کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد ایک پرسکون دل اور آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو لیے واپس روانہ ہو گیا۔ بطول نے ننھے سلطان کو سلا دیا اور خود کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ چاند کی مدھم روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی اور اس نے اپنے شانوں پر اپنے سلطان کی چادر کو مزید قریب کیا اور آکاش کے تاروں کی طرف دیکھا۔ اسے ایسا لگا جیسے چاند کی چاندنی میں سلطان کا وجیح مسکراتا ہوا چہرہ ابھر رہا ہے۔ وہی سیاہ آنکھیں جو کبھی جنون اور غصے سے بھری ہوئی تھیں، اب بے پناہ سکون اور محبت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ دیکھو سلطان، بطول نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مدھم آواز میں کہا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تمہارا بچہ محفوظ ہے۔ وہ محبت اور امن کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے۔ وہ تمہارا نام روشن کرے گا، مگر نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے۔ ہوا کا ایک نرم اور معطر جھونکا کھڑکی سے اندر آیا اور بطول کے بالوں کو چھو کر گزر گیا۔ ایسا لگا جیسے سلطان نے خود آ کر اس کے رخسار کو چھوا ہو، اس کے کان میں دھیمے سے کہا ہو، شکریہ بطول، تم نے میری روح کو آزاد کر دیا۔ بطول نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ایک لمبا پرسکون سانس لیا۔ یہ صرف ایک کہانی کا اختتام نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے جنون اور تاریکی کا انجام تھا جو قربانی، معافی اور سچی محبت کے نور میں بدل چکا تھا۔ وہ نفرت جو ایک بھیانک موڑ سے شروع ہوئی تھی، اب ایک ابدی اور پاکیزہ داستان بن کر تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے سمیٹ چکی تھی۔